मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी केपीके में बाज़ इदारों में कानून पास हुआ था कि को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ख़वातीन लड़कियां अबाया लेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस कानून को बोलो भाई ख़त्म कर दिया। इस पर दीनी जमातों को भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए, केपीके की आवाम को भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए। वालिदैन को कतअन ये इल्म नहीं है कि हम अपनी नस्ल को एजुकेशन में भेजकर किस तरह तबाह कर रहे हैं। देखो, यूरोप के हालात से तजर्बा हासिल करो, उन लोगों के वही गलतियां ना दोहराओ जो गलतियां वो कर चुके हैं। मैं एक पहले भी इस पे बयान कर चुका हूं कि केपीके में आपको बहुत हया नजर आएगी, बच्चों में माँ बाप का एहतराम नजर आएगा। हमारे तलबा तो बहुत सारी कौमों के होते हैं, लेकिन हम देखते हैं केपीके या कोयटा के जो तलबा हैं वो असातिज़ा की खिदमत में उमूमी तौर पर सबसे आगे होते हैं। ये उनके माँ बाप की तरबियत होती है। ये सारी तरबियत तेल हो जाएगी को एजुकेशन सिस्टम में। लड़की को सिर्फ ये एहसास होता है कि मैं लड़की हूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और लड़का ये सीखता है कि मैं लड़का हूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। फिर पसंद की शादियां जो वालिदैन की मर्जी के बगैर, मैं पसंद की शादी के कतन खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पसंद भी तो जो बच्चा है, नौजवान है बिल्कुल, देखो छोटे बच्चों को टॉफी पसंद होगी ना, चॉकलेटें पसंद होती हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसान दें, तो वालिदैन कंट्रोल करते हैं, बेटा ये चीज अच्छी लग रही है लेकिन ये अच्छी है नहीं, शहद खाओ। तो वालिदैन गाइड करते हैं कि बच्ची को भी समझाएंगे, तेरा जिस पे दिल आया हुआ है वो कमबख्त हीरोइन की चर्सियों की नस्ल में पैदा हुआ है, वो हमारे खानदान का बेड़ा गर्क कर देगा, दिल नहीं है। लेकिन चूंकि वो किसी बॉलीवुड की अदाकार से उसकी शक्ल और स्टाइल मिलता है तो बच्ची उस पे आशिक हो जाएगी। वो तो ना समझ है ना, वो उसने 500 रुपए का बैलेंस डाल दिया, कुछ चिकनी चपड़ी बातें कि खवातीन की अल्लाह ने नेचर ये बनाई है कि इनसे कोई मोहब्बत के दो बोल ले ये फौरन पिघल जाती हैं। मैंने भी बताया ना कि माहिरीन नफ्सियात से भी हमारी सलाम दुआ रहती है, हर तरह के तबके से। मैं एक चीज सुन के हैरान हो गया, एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यूरोप में जो माहिर नफ्सियात, खूब सुने अच्छी तरह ये बात, यूरोप में जो माहिर नफ्सियात है, जो खास तौर पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको अपने किसी पेशेंट से अलग से दोस्ती लगाने पर पाबंदी है, इश्क मुआशके पर पाबंदी है। क्यों भाई? कहते हैं होता यह है कि खास तौर पर जब कोई खातून आती है और वो बेचारी मजलूम हो, तो अगर कोई उसके जुल्म की दास्तान शौक से सुनेगा, उसे गाइड करेगा, तो औरत में इश्क का उनसर बहुत जल्दी पैदा हो जाए, फौरन उसकी फीलिंग्स उसके साथ मुताल्लिक होना शुरू हो जाती हैं, और डॉक्टर इस फीलिंग का नाजायज फायदा उठा सकता है। इसलिए उन्होंने लॉ बनाया कि डॉक्टर को इसकी इजाजत नहीं है। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ में। इससे क्या पता चलता है? कोई भी मजलूम हो, कोई भी परेशान हो, किसी के घर में अब्बा सख्त हैं, बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है शौहर थोड़ा सा जालिम है, ज्यादा नहीं। बेगम साहिबा ने किसी को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जिस बंदे को बताया उसने मशवरे देना शुरू कर दिया और उसने हमदर्दियाँ शेयर करना शुरू कर दी कि भाई ठीक है आप मुझे बताएं। तो औरत की तबीयत शौहर से हटके कहाँ माइल हो जाती है? बोलो ना भाई, उस बंदे की तरफ। ये तो मेरे सामने दर्जनों केस आ चुके हैं ऐसे। एक साहब कह रहे हैं मैंने अपनी बेगम को कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम थी, मैंने कहा कि फलां से ज़रा तुम मशवरे ले लो, वो बेहतरीन साइकेट्रिक है। तो बेगम साहिबा उसी की दीवानी, लट्टू। अब वो कह रहा है वो मसला गया, वो नफ्सियाती मसला ये है कि ये मुझे तो मानती नहीं है। तो बहुत हो रहा है भाई, सब जगह नहीं हो रहा, कहीं आप बदगुमान ना होंगे, लेकिन हो रहा है बहरहाल, और ये होता है। तो को एजुकेशन सिस्टम में लड़कियां जो नौ उम्र हैं, टीन एजेस लड़कियां, उनको तो बेवकूफ बनाना आजकल बाकायदा नेट पे लोग तरीके सीख रहे हैं, तो ये बेवकूफ बनती हैं। माँ बाप फिर परेशान होते हैं, हमारी बच्ची को हीरोइनची के साथ
بھاگ رہی ہو کہ ہمارا کوئی خاندانی جوڑ ہی نہیں ملتا اس سے. تو یار تم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں, اس میں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ عبایا لے لے گی تو اس کا تعلیم میں کہاں سے رکاوٹ بنے گی یہ چیز؟ اور شراب دیکھو, بچیاں اسکارف میں خدا کی قسم اتنی پیاری لگتی ہیں. آپ دیکھو کوئی بچی اسکارف میں ہو, کوئی اسکرٹ پہن کے کھڑی ہو بغیر اسکارف کے, اسکارف والی بچی کے الگ ہی نور ہوگا. اس کو پتا چلے گا یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے یہاں پہ. اسکارف ہٹا دو تو آپ کو لگے گا پڑھنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہے جو یہاں کرنے کے لیے آئی ہے یہ. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو خدا کی قسم تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں نا سائنسی ترقی میں رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کو نہ ترقی چاہیے نہ آپ کو تعلیم چاہیے, آپ کو غیرت لیس معاشرہ چاہیے آپ جیسا. جیسے آپ کی بیٹیاں بہنیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں, ان کے 10 بوائے فرینڈ ہیں, آپ کی گرل فرینڈ ہیں, آپ کی ساری زندگی اسی میں گزری, آپ چاہتے ہو پوری قوم کو اسی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. تو میں کے پی کے والوں سے اللہ کا واسطہ کہہ کے, اللہ کے واسطے ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے کلچر کو بچاؤ. پنجاب کے ماحول میں کے پی کے میں بہت فرق ہے. پنجاب کو تو تباہ کر دیا انہوں نے. پنجاب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, اور یہ کم ہے, ابھی ہیروئن پیئیں گی آپ دیکھو فیوچر میں. اور ماں باپ کو اب ان چرس اور ہیروئن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں باپ کہتے ہیں بچی اچھی ڈاکٹر بنے, بے شک چرس پی کے بنے. وہ حقیقت ہے, غیرت تو ایک حد تک ہوتی ہے نا, پر تو ختم ہو جاتی ہے وہ غیرت. وہ بھی معاشرے کے سامنے ایک حد تک ماں باپ ٹھہریں گے, اس کے بعد وہ بھی کمپرومائز کریں گے. چھوڑو بھائی, سبھی ایسے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں سبھی بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہوں تو آپ اس معاشرے میں رہیں گے تو آپ بولیں گے یار کوئی بات نہیں, بھی بھاگ گئی تو کیا ہو گیا. پنجاب کے لوگ بھی بھائی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, وہاں بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ہماری یونیورسٹیاں غیرت کو کیا کر رہی ہیں؟ ختم کر رہی ہیں. تو پنجاب والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائیں. سابق دور میں کو ایجوکیشن سسٹم باقاعدہ آئی ایم ایف سے قرضے اس شرط کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو قرضہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جب گن پوائنٹ پہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بحال کیا جا رہا تھا اس وقت حکومت علماء سے مشورہ لیتی کہ بھائی کیسے ہم ان اسکولوں کو, آپ کے پاس مدارس میں اتنا فنڈ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کلچر میں, اسلامی ماحول میں اپنے اسکولوں میں تعلیم دیں, تو آپ بتائیں کہ ہم قرضہ لیے بغیر کیسے ان اسکولوں کو چلا سکتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں, لیکن آپ کو ان راستوں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے لوگ کہتے تو ہیں کہ مولانا لوگ اسلام کو کیش کراتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارے حکمران پاکستان کے اسلام ہونے کو کیش کرا رہے ہیں. جب جہاد کی بات آتی ہے, اسلامی ملک ہے, لڑو, اس کے لیے خون دو, اس کے لیے جان دو, اسلامی کنٹری ہے, میں بھی یہ بات کرتا ہوں کرنی چاہیے, لیکن پوری بات کرو. اگر اسلامی کنٹری ہے اور یقیناً ہے تو ہم اس کے لیے جان جو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ پاکستان ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ کیا ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ورنہ انڈیا میں اور پاکستان میں ہماری نظر میں پھر کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے اچھا ہے. ان کے سائنسدان کم از کم چاند کے قریب پہنچ کے تو واپس آ گئے, ہمارے تو ابھی تک انڈا موڑ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے, بہت سی چیزوں میں. عسکری میدان میں مانتا ہوں کہ ہم سے پیچھے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. تو میرے بھائی یہ پاکستان اگر اسلامی ہوگا تو پھر ہم اس کے لیے خون دینے کو عبادت سمجھیں گے. اگر آپ اس کا اسلامی تصور ختم کر کے اس کو وہی غیرت لیس معاشرہ بنانے چاہتے ہو جیسا فواد چودھری بنانا چاہتا ہے, میرے بھائی پھر ہمارے دل پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکیں گے. پھر یہ ایک ریاست ہوگا جیسے دنیا کی ریاستیں ہوا کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, جس ملک میں رہتے ہو اس سے تھوڑی بہت محبت کر لینی چاہیے. جہاں مجھے ایک دوسرے ملک کی نیشنلٹی مل رہی تھی اس شرط کے کہ پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرنی پڑے گی, میں نے نہیں وہ نیشنلٹی, حالانکہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے, میں نہیں نام بتاؤں گا اس ملک کا, بہت اچھا ترقی یافتہ. میں نے کہا نہیں بھائی, پاکستان کی نیشنلٹی میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم تو محبت کر رہے ہیں اسی غربت میں, اسی لوڈ شیڈنگ میں, اسی کرپشن میں, اسی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں, صرف اس لیے کہ یہ ملک کیا ہے, اسلامی ہے. ہمارے بچے یہاں پر انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھنے پر مجبور نہیں ہوں گی. ہماری بچیوں کو تعلیم ملے گی, بوائے فرینڈ نہیں ملیں گے, شادیاں ان کی ہماری مرضی سے ہوں گی. ہم
فیصلہ کریں گے بھائی کون ایسا ہے جو داماد بنانے کے قابل ہے. آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بچی کے لیے کون شوہر بنانے کے قابل ہے یا نہیں. بچیاں گھروں سے بھاگ کے فیصلے نہیں کریں گی جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کا بیٹا محفوظ ہوگا, آپ بتائیں گے بیٹا یہ بچی میری بہو بنانے کی قابل ہے, یہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں. بیٹا نہیں 10 گرل فرینڈوں کو پھنسائے گا, 40 سال کی عمر تک ان سے زنا کرے گا, پھر 45-50 سال میں جب بڈھا ہونے لگے گا جیسے گوروں کے یہاں ہوتا ہے کہ چلو ابا ان میں سے ایک کو کیا بنا لیتا ہوں, بہو بنا لیتا ہوں میں. یہ معاشرہ اگر چاہتے ہو تو فواد چودھری جیسے لوگوں کو پروموٹ کرو, آپ ان کی تقریریں سنو, اور جناب آپ یہی کلچر معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ غیرت مند معاشرہ پیدا ہو, حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ پیدا ہو, ایجوکیشن بھی ہو, تعلیم بھی ہو, ایمانداری بھی ہو, تو میرے بھائی آپ کو پھر اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی ایک وکیل سے میں نے کہا بھائی اسلام کیوں نافذ نہیں کرتے, کہتے ایک دم طنز کیا. میں نے کہا عدالتوں میں اسلام آنا چاہیے, کہہ رہے طنز کیا, کون سا اسلام طنز ہے, دیوبندیوں کا اسلام الگ ہے, شیعوں کا اسلام الگ ہے, اور بریلویوں کا اسلام الگ ہے, اہل حدیث کا اسلام الگ ہے, اور جناب یہ اس طرح کی باتیں. میں نے کہا یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا دیوبندی بریلیوں کا اسلام ہے؟ بولو نا بھائی, بے حیائی کی کیا کوئی بریلوی اجازت دیتا ہے, یا کوئی دیوبندی دیتا ہے, یا کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث اجازت دیتا ہے؟ اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے فوراً علماء پہ فرقہ پرستی کا, بولو بھائی, لیبل. ہر برائی کو یہ اسی اچھے لیبل سے کیا کر دیتے ہیں, حلال کر دیتے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو, کیونکہ وہاں کا معاشرہ ابھی تک بہت حد تک بچا ہوا ہے. اگر انہوں نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو ان کو چاہیے سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کریں, دھرنے دیں, آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, حکومت کو مجبور کریں کہ وہ یہ نوٹس واپس لے اور بولیں بھائی ہم اس بے غیرتی والے قانون کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ پاکستان اسلامی ملک ہے, ہم بچیوں کو بغیر اسکارف کے نہیں جانے دیں گے. یہ قانون پاس ہونا چاہیے. کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کے پی کے حضرات سے میں خاص گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بولو بھائی ہمیں یہ پرانا یہ جو تمہارا جو نیا نظام ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے پہلے بھی کوئی ایجوکیشن ہی تھا, اس کو ختم کرو, ہمیں نہیں چاہیے ایسے اسکول. اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنا شروع کر دیں, اور کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ایسے اسکول بنائیں, بے شک وہ پرائیویٹ ہوں لیکن ایسے اسکول بنائیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہ ہو, اسلامی ماحول ہو, تاکہ لوگوں کو آلٹرنیٹ ملے. اب ظاہر ہے تعلیم سے تو نہیں روک سکتے نا بچے کو, بالکل ہی وہ معاشرے میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گا, تو ماں باپ نے بچوں کو اسکول تو بھیجنا ہے. تو ایسے آلٹرنیٹ اسکول ہونے چاہیے. ماں باپ کو بتاؤ بھائی یہاں نہیں تو ہم کہاں داخل کریں گے بچے کو, یہاں ایڈمیشن کرائیں گے. میں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرایا, بڑے ہونے دیا ان کو. میں نے کہا نہیں میں اس ماحول میں, کیونکہ یہاں قریب میں اسکول ہے, وہاں صبح صبح موسیقی سکھا رہے تھے, بچیوں کو اسکرٹ پہنایا جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی ہم اپنے بچوں کو پہلے انسان کا بچہ بنائیں گے, باقی کچھ اور بنائیں گے. تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے ایسے اسکول کھول لیے کہ جو ایک اچھا ماحول ہے, تو وہاں ہم نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا. بھائی وہاں تعلیم بھی مل رہی ہے, ساتھ ساتھ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے. تو انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے, اور پھر وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا, اچھا انجینئر بھی بنے گا, اور باقی چیزیں بھی. اچھی انسان نہیں بنایا تو وہ یہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے.